सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्क में सियासी बेयकीनी की फ़ज़ा में कुछ हौसला अफ़ज़ा बयानात सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में उम्मीद ज़ाहिर की है कि हो सकता है कि मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी या फरवरी से पहले ही हो जाएं। साथ ही उनका यह भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन जैसे ही इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा हम अपना फरीज़ा अदा करके घर चले जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म ने किसी इदारे की मुदाखलत को खारिज इम्कान करार देते हुए वाज़े कर दिया कि इंतखाबात में किसी इदारे की किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अब दूसरी जानिब मुल्क की दो बड़ी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने सियासी सरगर्मियों का महवर दुबई और लंदन को बनाया हुआ है, जहां मुशावरत और राब्तों का सिलसिला जारी है। इस सारी सूरत हाल में सदर ममलिकत आरिफ अलवी की मुद्दत सदारत मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने नए सदर के तकर्रुर तक जिम्मेदारियां जारी रखने के अज़म का इजहार भी किया है और नए सदर का तकर्रुर आम इंतखाबात के बाद तश्कील पाने वाली नई हुकूमत से मशरूत है। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर पीडीएम हुकूमत के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया है। जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने 6 जून को महफूज किया गया मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि उठाए गए एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला हैं। इन सारी डेवलपमेंट्स को हम आज अपने प्रोग्राम में ज़ेरे बहस लाएंगे। मेरे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद है, तारुफ सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन आमिर ज़ियाद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़ियाद साहब ज्वाइन करने के लिए। मारूफ कानूनदान जहांगीर खान जिदोन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी मुजम्मिल सौर वर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप दोनों की इजाज़त से मैं आमिर ज़ियाद साहब से शुरू करना चाहूँगी, बल्कि मुजम्मिल साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। मुजम्मिल साहब, इस वक्त जो माहौल है आपको नज़र आ रहा है कि वाकई आइंदा कुछ महीनों के अंदर अंदर मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि सियासी जमातें बड़ी एक्टिव होती हैं, बाकायदा कैंपेन्स चल रही होती हैं, इलेक्शन कैंपेन्स, आपको ये माहौल नजर आ रहा है? जी, मुझे तो नजर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। सियासी जमातों की आपको पब्लिक एक्टिविटी नहीं नजर आ रही होगी, जलसे और जुलूस और रैलियां, और वो ठीक है कि वो एक महंगा काम है और इलेक्शन का 60 दिन का स्केड्यूल होगा तो उन 60 दिनों में ही किया जाए तो है, वरना बहुत महंगा आज से शुरू कर दिया जाए तो फरवरी तक तो फिर अरबों रुपए लग जाएंगे हर सियासी जमात के वो हर हफ्ते, क्योंकि जिसने एक जलसा कर लिया फिर मैं और आप टॉक शो करने लग जाएंगे कि जी एक जलसे के बाद चुप हो गए, रिस्पांस नहीं मिला, अगला जलसा नहीं हुआ। तो वो एक कैंपेन तो मुझे लगता है कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद शुरू होगी, जो पब्लिक कैंपेन होगी। लेकिन क्लोज डोर्स में इलेक्शन की तैयारी, सीट एडजस्टमेंट जो है, सियासी जमातें आपस में किसने किसके साथ करनी है, नई सफबंदी, वो तो हमें नज़र आ रही है कि पीडीएम ने भी अलग-अलग इलेक्शन लड़ना है, नून और पीपल्स पार्टी में फासले नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और जेयूआई में फासले नज़र आ रहे हैं कि सब सियासी जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ने का माहौल बना रही हैं। तो ये जो माहौल है ये आगे इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए ही माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है। तो मुझे तो सियासी रहनुमाओं की जो तैयारी है वो इलेक्शन की तैयारी लग रही है और तो कुछ होना नहीं जिसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी। आमिर ज़ियाद साहब, मुजम्मिल साहब तो कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन की बाकायदा तैयारी नज़र आ रही, तमाम सियासी जमातें एक्टिव नज़र आ रही हैं और जलसे के हवाले से उन्होंने बड़ा एक फ़नी सा कमेंट किया कि अगर वो कोई पार्टी जलसा करेगी तो हम लोग बैठ के बात कर रहे होंगे टॉक शोज़ में कि जलसा हुआ और उसके बाद फिर दूसरा जलसा क्यों नहीं। तो उसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी, टॉक शोज़ में सिर्फ ये डिस्कस नहीं हो रहा होगा कि आमिर ज़ियाद साहब जलसा हुआ और उसके बाद नहीं हुआ, ये भी डिस्कस हो रहा होगा कि जलसा था या जलसी थी, कितनी बड़ी तादाद जो बताई जा रही उतनी बड़ी थी या फिर नहीं थी। आप कॉमेंट कीजिएगा, आपको भी लग रहा है कि बाकी इलेक्शन का माहौल बन रहा है? देखिए, इलेक्शन का माहौल तो उस वक्त बनना शुरू होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है तारीख का ऐलान कर देगा। तो अभी तक तारीख जो है वो पर्दा राज में है। कोई जो है मतलब है अब दिसंबर, कोई जनवरी, कोई फरवरी। बिलावल साहब ने आज गुफ्तगू की, 90 दिन का मुतालबा किया, फिर कहते चले जनवरी में करवा दें, फरवरी में करवा दें। तो अभी तक लोगों को इस बात पे इबाम है कि इंतखाबात कब होंगे। जब एक मरतबा डेट को लॉक कर दिया जाएगा तब आप समझिएगा कि सियासी जमातें लंगड़ लंगोट कसकर मैदान में आएंगी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि क्यों इलेक्शन का माहौल लोगों को बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि नून लीग, उसकी पूरी क़यादत जो है मुल्क से बाहर है, जो उसकी मरकज़ी क़यादत है उसके बेशतर रहनुमा बाहर हैं, जो उनके और रहनुमा है वो अवाम में जाने से गुरेज़ा हैं, उनको एक रद्द-ए-अमल का जो है वो है ख़तरा है। फिर दूसरी बात ये कि अब मौलाना फजल रहमान साहब बड़े की कंपोनेंट वो होते थे, अलाए हुआ करते थे नून लीग के,
انہوں نے جو مزمل صاحب تو بلکہ اس میں موجود تھے ان کی پریس بریفنگ میں، اور وہ زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے کہ انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا جی انہوں نے منظر کشی یہ کی غالباً جو میں نے سنا سیکنڈری سورسز سے، مزمل جیسے ہی دوستوں کے سے، کہ جناب وہ یہ کہنے کہ انتخابات ان حالات میں بڑے مشکل ہیں کیونکہ 2 صوبوں کے اندر جو ہے بڑی ان کے بقول جو ہے بڑی ایک وولیٹائل سچویشن ہے، دہشت گردی کے امکانات ہے، گو کہ میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ 2007-8 میں سے کہیں زیادہ دہشت گردی تھی اگر آپ اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھیں، لیکن پھر بھی پاکستان میں انتخابات ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ناکام رہے تھے اپنے عزائم کے اندر۔ اب مولانا کا جو یہ ایک وہ تعدیل دے رہے ہیں، کتنی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وزنی ہے یا ایسے ہی ہے؟ میرے خیال میں ان کو جو مسئلہ ہے مولانا صاحب کو وہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جی رد عمل جو ہے عوام کا ان کے حق میں نہیں ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں ماضی کی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ گریزاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات میں تھوڑی سی یا کچھ زیادہ تاخیر ہو جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس میں بڑی تڑپ ہے۔ آج بھی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے، تو ہمیں جو ماضی کا حکم اتحاد تھا فضا صاحبہ اس کی طرف سے مکس سگنلز مل رہے ہیں۔ پھر جو ایک اور پہلوان ہے پی ٹی آئی، وہ تو ظاہر اپنی مصیبتوں میں گرفتار ہے، وہ تو انتخابات کا ماحول بنا نہیں سکتا، تو شروعات ہوں گی ای سی پی سے۔ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان اعلان کر دے گا تب سمجھیے گا کہ جناب اب الیکشن کی تیاری ہونی ہے۔ جناب ٹھیک ہے جی، جدون صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ جدون صاحب، یہ جو 6 جون کو محفوظ کیا گیا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے جو فرمایا، انہوں نے کہا جو اٹھائے گئے اعتراضات عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہیں، یعنی عدلیہ کی آزادی پر اعتراضات کو حملہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی آسان الفاظ میں ذرا وضاحت کر دیجیے گا ناظرین کے لیے۔ یہ میرے خیال میں تو بہت اسٹرانگ ورڈ ہیں۔ یہ لوگ بینچ پہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں جب انہوں نے ججمنٹ دے دی ہے کہ ہم آپ کی اس چیز کو نہیں مانتے کہ ہم ایک بینچ سے علیحدہ ہو جائیں۔ دیکھیں نا، ان کا اپنا کانشیس ہے، اگر وہ آپ یہ سمجھتے ہیں، لوگ تو نہیں، جو بھی ججمنٹ ہوتی ہے کسی بھی کورٹ کی، اس کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اس کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے، وہ پیپل آف دا پاکستان ہے، ٹرسٹ آف دا پیپل ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ججمنٹ دینی تھی جی کہ ہم ان کے جو اعتراض تھے ہم نہیں علیحدہ ہوئے، ہم نے ایک ججمنٹ دے دی ہے، اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے نہیں ہے، باعث سے تعلق نہیں ہے۔ اپیرنٹلی تو چاہیے کہ جس طرح منصور شاہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا تھا جی کسی کو اعتراض ہے اس پٹیشن پہ، تو پہلے دن انہوں نے کہا نہیں ہے، دوسرے دن انہوں نے کہا اعتراض ہے، تو وہ ایک سیکنڈ میں انہوں نے لگایا، اٹھ کے چلے گئے ہیں، کیونکہ ایک ججمنٹ اگر ججمنٹ نہیں آتی جج سے، دوسرے جج موجود ہیں، کوئی جج کسی دوسرے سے انکمپیٹنٹ تو نہیں ہوتا، وہ تو اپنی وزڈم، اپنے جو سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے میرٹ پہ، تو وہ تو نیچے سے ہو کے آتا ہے، اس کی اپنی وزڈم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کی لبرل وزڈم ہو سکتی ہے، کسی کی نیرو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، کسی کی مطلب مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ججمنٹ تو سب اچھی دے سکتے ہیں۔ عامر ضیاء صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ عامر ضیاء صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کچھ فیصلوں پر یا کچھ جو ہوا تحریک عدم اعتماد جو لائی گئی سیدھا اس پر وہ کہہ رہے ہیں جی ساری جو ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈال رہے ہیں۔ 13 جماعتوں نے مل کر 16 مہینے حکومت کی عامر ضیاء صاحب، لیکن ساری ذمہ داری کیا وہ بھی جو پی ڈی ایم کے سربراہ، وہ ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ڈال کے خود بری الزمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اور وہ کہتے ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ حاصل ہوا، کیا فائدہ حاصل ہوا آپ کے مطابق؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جب اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تجویز جو ہے کسی ایک فریق کی طرف سے آئے، لیکن جب تک تمام فریق اس پر رضامند نہیں ہو جاتے اگری تو سب نے کیا، آپ اس چیز کو آگے نہیں بڑھا سکتے، ہے نا۔ اب جناب پاکستان پیپلز پارٹی تنہا تو وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کر سکتی تھی، تو وہ اگر ثواب تھا یا وہ گناہ تھا، وہ ثواب تھا یا گناہ تھا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب برابر کے شریک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے وہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائے مجھے تو کسی نے بہکا دیا تھا، کسی نے کان میں میرے آ کے پھونک دیا تھا۔ تو مولانا آج کل بڑی مشکل میں ہے۔ مولانا کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ باہر نکل کر جناب کیمپین نہیں کر سکتے، انہیں پتہ ہے کہ ان کے ٹھیک ہے ان کا جو ایک حلقہ اثر ہے مخصوص، اس کے اندر تو وہ غالباً ان کی ایکسیپٹنس ہو، لیکن عام پاکستانی ضرور وہ سوال کرے گا کہ مولانا آپ نے کیا کیا، آپ کی سیاست ہمیں کہاں لے کر آ گئی۔ عامر ضیاء صاحب صدر مملکت کبھی نہیں بن سکتے مولانا صاحب آپ کے مطابق؟ صدر وہ کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں آ، لیکن اس ملک میں مطلب بہت سارے عجیب و غریب کام ہوئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور عجیب و غریب کیا مطلب ہے، اگر ان کے پاس ان کو اتنے ووٹ مل جاتے ہیں، لوگ اعتماد کرتے ہیں، تو بالکل سر آنکھوں پہ ہماری بالکل بنے، لیکن ابھی تو مطلب کہتے ہیں نا کہ گھوڑا اور میدان ابھی سامنے نہیں ہے، بہت دور ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا اس وقت ان کی بنیادی کمزوری ہے کہ اپنے وہ حلقوں میں جا کر کیمپین نہیں کر سکتے، اور وہ بہانہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان، حالانکہ ٹھیک ہے ان کے اس پہ حملہ بھی ہوا، ان کے اجلاس کے اوپر حملہ بھی ہوا، بہت ساری جانی نقصان بھی ہوا، لیکن یہ باتیں 2007 اور 8 میں بھی ہو رہی تھی۔ اے این پی نشانہ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نشانہ تھی، ہر لبرل سیکولر پولیٹیکل پارٹی اس زمانے میں نشانہ تھی، خود جے یو آئی کے لوگ جو تھے
اس میں بڑے بڑے معتبر نام آپ دیکھیں، ان میں شہید بھی ہوئے. تو یہ جو دہشت گردی کا فریق تھا اس نے تو پورے پاکستان کو متاثر کیا تھا. لیکن اگر آپ انتخابات نہیں کراتے جیسا کہ مولانا بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہتھیار ڈال رہے ہیں دہشت گردوں کے سامنے، اور پاکستان کو ایک نارمل ملک جو ہے وہ آپ قرار نہیں دے رہے. بھئی اسی ملک میں اب پہلے کرکٹ نہیں ہوتی تھی بین الاقوامی، اب ماشاءاللہ بین الاقوامی کرکٹ بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ماضی میں نہیں ہوتی تھی. تو ہمیں اس ملک کو نارمل ملک کا تاثر دینا اور نارمیلٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انتخابات ہو. اب آپ کا سوال ہے کہ جی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا نقصان، وہ مجھے نہیں پتا کہ فائدے اور نقصان کا پیمانہ کیا ہے فضا صاحبہ. مجھے تو نظر نہیں مولانا صاحب نے فرمایا کہ ان کو فائدہ ہوا، اس کے اوپر میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں جی، میں آپ کا نہیں کہہ رہا، میں انہی کیا کہہ رہا ہوں کہ فائدے اور نقصان کا پیمانہ الگ الگ ہوتا ہے. بعض لوگوں کے لیے شہید ہونا جو ہوتا ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے نقصان ہوتا ہے. تو خیر جو بازو نظر اگر ہم دیکھیں، ہم جیسے لوگ جب دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی شدید مشکل میں ہے. نقصان تو ہوا ان کی حکومت گئی، نقصان تو ہوا کہ ان کا چیئرمین جو ہے وہ آج جیل میں ہے، نقصان تو ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں چھوڑ کے چلے گئے، وہ بطور تنظیم کھل کر کام نہیں کر پا رہے، وہ شدید دباؤ کا شکار ہے. ان کے مستقبل کے حوالے سے بڑے بڑے سوالی نشان ہیں. تو مجھے نہیں پتا وہ کس فائدے کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب. ہاں نقصان پی ڈی ایم کو بہت زیادہ ہوا. ان کے خیال میں یہ تھا کہ اگر پی ٹی آئی ڈیمیج ہوگی تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو کمپوننٹ جماعتیں ہیں وہ عوام کی نظروں سے زیادہ تر گر چکی ہیں. اور لیکن ظاہر ہے اس میں پیمانہ پھر یہی ہوگا انتخابات میں کیا ہوگا، لیکن انتخابات میں جب کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی اور تو پھر آپ اگر ریس میں تنہا دوڑ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اول آ جاتے ہیں تو پھر تو ہم بھی تالیاں بجائیں گے، آپ بھی بجائیے گا. جی فضا. ٹھیک ہے جی، مزمل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو وزیر اعظم صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ والی جو بات ہے تمام پارٹیز، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہارنے والا، اکثر نہیں بلکہ ہمیشہ ہارنے والا مزمل صاحب کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی، تاریخی دھاندلی ہوگی. دوسرا ایک سوال بڑا اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ موجود ہوگا؟ تحریک انصاف جو ہے اس کو آزادانہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت ملے گی؟ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا اگر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق تحریک انصاف کام کرے گی. ٹھیک ہے. جو سوال آج تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ سوال 2018 میں نون لیگ کے ساتھ تھا کہ نواز شریف اس کے صدر رہنا چاہتے تھے تو سینٹ کے انتخابات میں ان کے امیدواران سے شیر کا نشان چھین لیا گیا تھا. یہ کنوکٹڈ آدمی کے ہاتھ سے دی ہوئی ٹکٹ نہیں مانی جا سکتی. آپ نے سینٹ کے انتخابات میں ان کے امیدواران سے شیر کا نشان چھین لیا تھا. اسی طرح اس سے پیچھے چلے جائیں تو جب بے نظیر کنوکٹ ہو گئی تھیں تو انہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنانی پڑی تھی اور مخدوم امین فہیم کو اس کا چیئرمین بنانا پڑا تھا کیونکہ وہ خود ٹکٹیں جاری نہیں کر سکتی تھیں اور وہ خود چیئرمین نہیں رہ سکتی تھیں. تو انہوں نے ایک نیا کمپوننٹ کھڑا کیا پارلیمنٹیرین الیکشن لڑنے کے لیے. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ جو پاکستان کے قانون اور آئین میں پہلے کبھی نہیں ہوا اور آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. بھائی آپ کنوکٹ ہو گئے ہیں، آپ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے ہیں، آپ نے کسی اور کو پارٹی کی چیئرمین شپ دینی ہے جس نے یہ پارٹی چلانی ہے. اگر آپ کہیں گے کہ میں ہی چیئرمین رہوں گا تو یہ ضد نواز شریف نے بھی کی تھی تو سینٹ کے امیدواران سے ان کا نشان چھین لیا گیا تھا. یہ ضد آپ بھی کریں گے، آپ کے امیدواران سے بلے کا نشان چھین لیا جائے گا کیونکہ پہلے موجود ہوا ہے. پہلے جب ہوا تو آپ سب نے کہا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے. تو آج بھی وہی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اگر عمران خان بضد رہے گا کہ میں نے پارٹی کا چیئرمین رہنا ہے کنوکٹ ہونے کے بعد بھی، نااہل ہونے کے بعد بھی، تو پھر بلے کا نشان نہیں ہوگا. اگر اس پارٹی میں کوئی بھی اور ایسا آدمی موجود ہے جس نے پاکستان کا آئین اور قانون نہیں توڑا ہے، جو ایجنسیوں کو نہیں مطلوب ہے، صاف ستھرے کردار کا ہے، تو اس کو چیئرمین شپ بنا دیں، وہ آرام سے پارٹی چلا لے گا. تو کیا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں مزمل صاحب؟ ایسا کوئی نام آپ کے ذہن میں کون سا آتا ہے؟ اگر بندوں کو نکالنے کے لیے عمر ایوب کے دستخط استعمال کیے جا سکتے ہیں بطور سیکرٹری جنرل تو ٹکٹیں دینے کے لیے بھی اور پارٹی چیئرمین بنا دی عمر ایوب کو، ان کے اوپر تو کوئی کیس نہیں. مجھے ویسے جانا جہانگیر جدون صاحب آپ کی طرف تھا لیکن ڈسکشن ایسی ہوگی کہ مجھے ذرا عامر ضیاء صاحب کا کامنٹ اس پہ چاہیے. مزمل صاحب آپ کے اچھا چلیں آپ مکمل کر لیں. مزمل صاحب ڈاکٹر صاحبہ عامر ضیاء صاحب نے کافی سوالات کیے ہیں، میں ذرا ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ 2 منٹ. ایک تو مولانا پلیز ذرا اس طرح نہ کریں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی میں کل وہاں موجود تھا اور میں نے فرام دا ہارسز ماؤتھ سنا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا کا یہ موقف ہے کہ جو پی ڈی ایم کا پہلا موقف تھا کہ ہمیں اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے، وہ عدم اعتماد سے بہتر موقف تھا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی استعفے دینے پہ راضی نہیں تھی
اور وہ کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کرنا چاہیے، تو پی ڈی ایم کو ان کی یہ بات ماننی پڑی، اور یہ کوئی خفیہ راز تو ہے نہیں، اس بنیاد پر پی ڈی ایم ٹوٹ بھی گئی تھی۔ مطلب آج تو مولانا یہ بات میڈیا پہ آ کے نہیں کر رہے، یہ تو جب پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، جب پیپلز پارٹی اور اے این پی علیحدہ ہو گئے تو استعفوں پہ یہ علیحدگی ہوئی تھی نا کہ وہ استعفے نہیں دینا چاہتے تھے، یہ استعفے دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک وہ فیکٹ بیان کیا جو فیکٹ سرفیس پہ آلریڈی موجود تھا، جو کوئی راز نہیں ہے۔ اور ان کا خیال ہے کہ اگر آج انالیسس کیا جائے صورتحال کا تو ہمارا استعفوں والا موقف زیادہ بہتر تھا عدم اعتماد والے موقف سے۔ میں سمجھتا ہوں اس انالیسس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اور انہوں نے کہا وقت نے ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی کی عدم اعتماد والی جو بات تھی وہ سیاسی طور پہ اتنی بہتر نہیں تھی جتنی بہتر استعفوں والی بات تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی غلط بات آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آپ کی اجازت سے تو مجھے اجازت لینی پڑے گی مزمل صاحب، آپ کی اجازت سے میں عامر ضیاء کی طرف جانا چاہوں گی۔ عامر ضیاء صاحب، مزمل صاحب جو بات ابھی کر رہے تھے کہ کوئی پھر ایسا نام ہو جو چیئرمین بن سکتا ہے تحریک انصاف کا، تو میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی اسی وقت کہ آپ کے ذہن میں کون سا نام آتا ہے؟ کوئی 2-3 نام اگر آپ کے ذہن میں آتے ہوں تو؟ دیکھیں، جب بھی کسی سیاسی جماعت کی یا سیاسی قیادت کی جو سیاست ہے وہ بند گلی میں آ جائے، جیسے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے کہ جی وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، سزا یافتہ ہیں، اب بے شک مطلب ہے کہ ابھی ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے، سپریم کورٹ کو کرنا ہے، لیکن اگر آج مومنٹ میں دیکھیں تو واقعی وہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں، تو اس میں یقیناً پھر ان کو متبادل قیادت کا سوچنا پڑے گا، اور ان لوگوں کا، ورنہ یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ پوری کی پوری جماعت جو ہے الیکٹرل پروسیس سے باہر ہو جائے، جو میرے خیال میں کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہوگا، اور اب جتنی مہم جوئی وہ کر چکے ہیں اس کے بعد میانہ روی کی ضرورت ہے۔ اب ناموں میں مطلب نام جیسے مزمل صاحب نے کہا، مطلب عمر ایوب ظاہر پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور بھی کوئی نام ہو سکتے ہیں، ناموں کا فیصلہ جو ہے وہ تو ان کی کور کمیٹی نے کرنا ہے، وہ کور کمیٹی کوئی بھی بھلا سا نام جو غیر متنازع ہو، جو لوگوں کو جوڑ کے رکھ سکے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایسے نام آتے ہیں جو تقسیم کرتے ہیں پارٹی کو، لیکن اس کی ضرورت شرط یہ ہوگی کہ جو بھی جس کا بھی نام ہو اس کو بھرپور حمایت ہو ان تمام لوگوں کی بشمول پی ٹی آئی کے چیئرمین کی کہ جو ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں یا جو اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پھر جو بھی اس کا ووٹ بینک ہے اس کو وہ انٹیکٹ کر سکیں گے، موبلائز کر سکیں گے، لیکن یہ فیصلہ یہ ابہام جتنا جلد دور ہو جائے تاکہ کہتے ہیں نا کہ وقت قیمتی ہوتا ہے اور آپ اس کو مزید ضائع نہ کریں۔ تو یہاں پہ وہ میں مزمل صاحب کی بات کو بالکل انڈوز کرتا ہوں، انہوں نے مناسب بات کی، اور یہ بات بھی جو انہوں نے ابھی ایکسپلین کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف تھا وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا ایک سیاستدان ہے، انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، لیکن میرا جو عرض کرنا تھا اس کو غالباً وہ مزمل صاحب بھی اپریشیٹ کریں کہ بھائی مطلب بعد میں جب کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد بھوسا یاد آتا ہے تو پھر وہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اب ہائنڈ سائٹ میں تو ہر آدمی عقل مند ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے وہ کرتے، لیکن اس لمحے میں جب آپ نے فیصلہ کرنا تھا آپ نے کر لیا، اور آپ پیپلز پارٹی کی مشورے پہ چلے تو پھر ٹھیک ہے، پھر میرے خیال میں اونرشپ لینی چاہیے اس چیز کی، اور اب آپ ٹھیک ہے بعد میں تجزیہ بھی کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کو چھالتے ہیں کہ جی اختلافات ہو گئے اور آپس میں جوتیوں میں دال بٹنے لگی، پرانے جو آپ کے اتحادی تھے بھی آپ دیکھیے گا جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے بگل بجے گا تو اس میں اور زیادہ آپ دیکھیے گا ایک دوسرے کے تعریفیں یہ لوگ کر رہے ہوں گے، بڑے دل سے کریں گے۔ جناب جدون صاحب، یہ صدر مملکت کی جو مدت ہے مکمل ہو چکی ہے، تو کیا اس سے ان کے جو آئینی اختیارات ہیں اس میں کوئی فرق پڑے گا، یا پھر وہ دوسرے صدر کے حلف لینے تک اپنے تمام جو آئینی اختیارات ہیں اس کا ایز اٹ از استعمال کرتے رہیں گے؟ میں تھوڑا سا پہلے کمنٹس کر لوں ان پہ جو آپ بات کر رہی تھی پی ڈی ایم کے۔ دیکھیں یہ انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے، یہ دیکھیں نا پی ڈی ایم کی جتنی بھی رسپانسبلٹی ہے وہ کولیکٹیو ہے، کیونکہ تمام کیبنٹ کی جو فارم تھی اس میں تمام منسٹر شامل تھے تمام پارٹیوں کے، تو ابھی آپ ایک پارٹی کی جی انہوں نے کیا تھا یہ میں نے کیا تھا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جو بھی وجوہات تھیں وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، وہ تمام کو کولیکٹیو رسپانسبلٹی لینی چاہیے اور لوگوں کو فیس کرنا چاہیے۔ ابھی ان کے پاس لوگوں کے جانے کے لیے ہے کچھ نہیں ہے، لوگوں کو کیا دیں گے، اس لیے وہ دے ڈونٹ شائی فرام دا پیپل کہ ہم لوگوں کو جا کے کیا بتائیں گے۔ ان کو رسپانسبلٹی جو بھی ڈیسیژن کیا ہے، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے وہ تاریخ بتائے گی، لیکن اب انہوں کو جو بھی کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ انہیں کہیں جی الیکشن لیٹ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، ابھی لات ہی ہو سکتا ہے لات آگے اور خراب ہو جاتے پھر کیا کریں گے؟ پھر الیکشن اس طرح ہی جائے گا۔ الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے اور ان کو لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہ لات تھے، ہم نے ڈیفالٹ تھی، اسٹیٹ ہونے والی تھی اس لیے ہم نے بچایا، جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی یہ ریزن ہے۔ اب دیکھیں نا آپ سب سے بڑی کرٹیسزم تو اس پہ آ رہی ہے کہ 10 ارب روپے میڈیا کو دے کے چلے گئے اشتہاری مہم پہ، تو اب یہ سارے سوالوں کے جواب ان کو دینے چاہیے لوگوں کو۔ لوگ تو اب آپ اتنی مہنگائی کے باوجود وہ لوگ سوال کرنے کے تو مجاز ہیں کہ آپ ہمیں جواب دیں، آپ نے کیا کیا ہے، وہ آپ مستقبل میں کیا ارادہ رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کیا کریں گے۔ تو یہ ان کو اس سے میرے حال میں بھاگنا نہیں چاہیے، ان کو لوگوں کو فیس کرنا چاہیے، اور لوگوں کا بنیادی حق ہے وہ ان سے پوچھیں کہ آپ ہمارے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔
تو وہ کمپیریٹیولی جو بھی ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے PDM کی. اب آگے آپ جو سوال پوچھ رہی ہیں مجھ سے. اچھا اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, کوئی بریک, اس کے بعد ہم یہیں سے کریں اس سوال کے جواب سے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جدون صاحب, آپ بریک سے پہلے کچھ فرما رہے تھے, معذرت کے ساتھ مجھے بریک پہ جانا تھا, پلیز وہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. وہ میں PDM کی بات کر رہا تھا کہ دے شوڈ ٹیک دی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی. جو اتنے بھی لوگ تھے وہ کیبنٹ میں شامل تھے, اور وہ تو بات ختم ہو گئی. میں نے آپ سے صدر مملکت کے اختیارات کے حوالے سے سوال پوچھا تھا آئین کے. آپ صدر مملکت کی عہدہ تو ختم ہو گیا, لیکن وہ آرٹیکل 44 کے تحت جب تک کوئی الیکٹڈ پریزیڈنٹ نہیں آتا تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب یہ غلط بات ہے کہ وہ ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے تو وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے, تو کرسی جس بندے کو ملتی ہے اس کا چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا. تو پرنسپل تو یہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مورل سٹینڈنگ ہے تو آپ الیکشن کا اعلان کر دیتے تو چلے جاتے گھر کے, ٹھیک ہے جی ابھی ہماری پارٹی کی گورنمنٹ بھی ختم ہو گئی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. لیکن وہ میرے حال میں وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ تو کسی کو کرسی مل جائے تو وہ اصول تو دور کی بات ہے, وہ کبھی بھی کرسی کو چمٹا جاتا ہے. کرسی کو اصولوں پہ یہاں پہ پاکستان کے اندر تو کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کوئی اصولوں پہ اپنی جو ہے وہ کرسی یا اپنی جو مراحت ہیں یا لگژریز ہیں ان کو چھوڑ دیا ہو. تو پریزیڈنٹ صاحب میرے خیال میں ابھی کمفرٹیبل ہیں, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, جو ان کو اپنا کمفرٹ زون لگے گا اس میں وہ بیٹھیں گے اور آگے چلائیں گے معاملات کو. تو آئینی طور پہ بے شک وہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آئینی طور پہ جب تک وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ نہیں آتا, جب تک الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا, تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ, اور وہ اپنے آئینی اختیارات بالکل استعمال کر سکتے ہیں. مزمل صاحب اس پر میں آپ کا کامنٹ بھی چاہوں گی. یہی بات جو صدر مملکت کے آئینی اختیارات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, دوسرا انہوں نے کہا جدون صاحب نے کہ کرسی تو کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا, سب کا دل چاہتا ہے کرسی پہ بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے بیٹھے رہیں سب, لیکن انصاف کرتے رہیں اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے. دیکھیں صدر کا عہدہ نا پاکستان کے آئین کے تحت ایک غیر سیاسی عہدہ ہے. وزیر اعظم تو کسی سیاسی جماعت کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے, سیاسی کارکن بھی ہو سکتا ہے, سیاسی جلسے میں بھی جا سکتا ہے, وزراء کو بھی آئین کے تحت یہ اجازت ہے, لیکن صدر مملکت کو اجازت نہیں ہے. صدر مملکت کو اگر وہ کسی سیاسی جماعت کے رکن بھی ہیں تو عہدہ لینے سے پہلے اس سیاسی جماعت سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے اور خود کے غیر سیاسی ہونے کا اعلان کرنا پڑتا ہے. یہ صدر کے عہدے کا تقاضا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں صدر مملکت مکمل ایک سیاسی صدر ہیں پاکستان کے, اور وہ اپنے سیاسی مخالف سے حلف بھی نہیں لیتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, پھر وہ سیاسی کھیل انہوں نے پورا کھیلا ہے. اور سائفر میں بھی وہ بالکل انہوں نے عمران خان کے کہنے پہ وہ اسمبلی بھی توڑی جو آئین کے مطابق نہیں تھی, جس کو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ انہوں نے آئین توڑا ہے, وہ اسمبلی توڑ کے. اور انہوں نے ہر غیر آئینی کام عمران خان کے لیے کیا اور ہر آئینی کام PDM کی حکومت کا روکا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب وہ ایوان صدر سے چلے جائیں گے تو ان پر بھی کافی مقدمات ہوں گے. سائفر کے کیس میں بھی انہیں ایک امیونٹی حاصل ہے, کیونکہ صدر کو کوئی بلا نہیں سکتا, صدر سے کوئی تفتیش نہیں کر سکتا, صدر کو مکمل استثناء حاصل ہے. لیکن جب وہ ایوان صدر سے روانہ ہوں گے تو ان کے اوپر قانون کی گرفت آئے گی. اس لیے وہ یہ چاہیں گے کہ الیکشن کا سارا ملبہ گزر جائے, نئی حکومت بن جائے, اس کے بھی 60 دن تک وہ رہ سکتے ہیں, وہ رہیں تاکہ کچھ کول اینڈ کام کو اپنے لیے CBMs کر کے جائیں. اس لیے اگر آج وہ چلے جائیں جدون صاحب کے کہنے پہ تو کل FIA انہیں سائفر کیس میں پکڑے گی. تو میں آپ کو بڑی سمپل بات بتا دوں, وہ FIA کی تحویل میں ہوں گے, اس لیے ان کو پتہ ہے کہ ایوان صدر میں ہی زندگی ہے, باہر تو زندگی نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عامر ضیاء صاحب, یہ کور کمانڈر کانفرنس میں جو آرمی چیف نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے والے ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا, تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ قوتیں ہیں جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں, اور کیا یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ خلیج پیدا ہوتی رہے؟ فضا, یہ ایک جو ہے نا کنٹینیوس اسٹرگل ہے, جد و جہد ہے. ہمارے یہاں جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ آج سے سرگرم عمل نہیں ہیں,
شروع سے ہیں، اور اس میں ہر وقت کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کسی قسم کی تقسیم پیدا کر دی جائے۔ اس میں بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتیں، جو کہ بڑی سیاسی جماعتیں، وہ بھی استعمال ہوئی ہیں وقتاً فوقتاً۔ آپ کس سیاسی جماعت کا نام لیں گے کہ جس نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو، اس کے اندر منفی کردار ادا نہ کیا ہو، لیکن پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی، دیکھا کہ عوام جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں، ہماری جو سب نیشنلسٹ ہارڈ لائن قوم پرست گروپس ہیں، ان کی ایک منظم کیمپین چلتی ہے۔ اس کے علاوہ میں ہر پروگرام میں جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک لبرل ایلیمنٹ ہے، لبرل ایلیمنٹ میں ایک مخصوص قوت ہے کہ وہ جو چاہتی ہے کہ ہر چیز کا ملبہ جو ہے وہ فوج پہ گرا دیا جائے۔ اس میں اکیڈمیا میں بھی لوگ ہیں، میڈیا کے اندر بھی لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے اندر لوگ ہیں، وہ جو رائٹس گروپس ہیں بہت سارے، اس میں لوگ ہیں۔ تو یہ مختلف پرتوں کے اندر جو ہے آپ کو اس طرح کا پروپیگنڈا نظر آئے گا، اور بڑا ہولسٹک ہے یہ۔ مگر ہمیشہ جو کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی جو ایک اوور ویلمنگ تعداد ہوتی ہے، جو میجورٹی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ریاست پاکستان کے لیے آپ کو حساس اداروں کو مطلب ہے آپ متنازع نہیں بنا سکتے، نہ بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے۔ ہمارے مطلب ہے چھوٹے موٹے اختلافات یا بڑے اختلافات وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کے اندر جو ہے فوجی قیادت کو، فوجی انسٹیٹیوشن کو جو ہے فوج کے، اس کو متنازع نہیں بناتے، اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو وہ چیز جو ہے میرے خیال میں ایک جدوجہد، اور اس میں اتنا فکر مند ہونے کی بات بھی نہیں، کیونکہ جو ایک تسلسل رہا ہے، تاریخ کا بہاؤ ہے، وہ جو ہے مطلب ہے ریاست پاکستان کی طرف رہا ہے۔ جو میجورٹی آف پاکستانیز ہیں وہ ہمیشہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے اداروں کے ساتھ اور اپنی ریاست کے ساتھ، لیکن بار بار اس طرح کی چیزوں کو مینشن یوں کرنا پڑتا ہے، تذکرہ یوں کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ جناب کیونکہ ہر بار جو ہے سازش نئے طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، باہر سے بیٹھ کے ڈوریاں بھی ہلائی جا رہی ہوتی ہیں، مطلب اس میں آپ بھارت بھی بعض اوقات ایکٹیو ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو دیگر ہمارے کہتے ہیں پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر فعال ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو بار بار اس عہد کی تجدید بہت ضروری ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو صرف آج کے مخصوص حالات میں دیکھتے ہیں، لیکن میں تاریخ کے تناظر میں دیکھتا ہوں۔ آج کے حالات میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے ڈیسیڈنٹس ہیں، پاکستانی ہیں، وہ تنقید کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی کیا کرتے تھے، لندن میں باقاعدہ کانفرنس ہوا کرتی تھی، یہاں سے ٹکٹ بھر کے جہاز کے ٹکٹ دیا جاتے تھے لوگوں کو کہ جی آئیں آپ بیرون ملک کانفرنس کرتے ہیں، وہاں پورا کا پورا پاکستان مخالف ایجنڈا ہوا کرتا تھا، اور اس کے اوپر مطلب ہے بڑا شور بھی مچتا تھا۔ تو وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس سے میرے خیال میں یہ ریاست، اس کے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ اس قسم کی تنقید سے وہ بڑا مطلب ہنستے کھیلتے گزر جائیں گے، لیکن ہمیں ہوشیار بھی رہنا ہے، ہمیں چوکس بھی رہنا ہے، اور تاکہ جو صفوں میں جو ہے تقسیم نہ کوئی پیدا کر سکے۔ یہ بات جب تک نہیں ہوگی تو میرے خیال میں یہ اس تناظر میں ہمیں پورے کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جدون صاحب، آپ کی طرف آنا تھا۔ جدون صاحب، کھوسہ صاحب نے 10 دن کے اندر اندر وکلا تحریک شروع کرنے کا جو اعلان کر دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کے پہلے مقاصد آپ کو کیا سمجھ آتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اب یہ تحریک کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں چلائی جا سکتی۔ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں جی پی ٹی آئی کے وکلاء تحریک چلائیں گے۔ تحریک تو اب 2017-18 میں تو وکلاء نے نہیں چلائی تھی، جس وقت یہ اس سے زیادہ ابھی جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس ٹائم پہ تحریک شروع حالات کے تناظر میں دیکھیں نا، وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان بار کونسل جو ہے وہ کچھ اور بات کر رہی ہے، کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں نا، ابو دا پارٹی لائنز اگر وہ کانسٹیٹیوشن کو کے لیے کرتے ہیں تو بالکل ویلکم کرتے ہیں ساری ان کو لائر کمیونٹی، لیکن اگر آپ وہ کہتے ہیں جی کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، باقی چیزیں ہیں، تو وہ اس طرح کی موومنٹ جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہو جائے گی۔ اس طرح پھر ایک پارٹی جو ہے اس کو انڈورس کرے گی لیکن باقی نہیں کرے گی۔ موومنٹ تو چلانی جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے نا، یہ اس طرح موومنٹ چل سکتی ہے کہ آپ ایک پارٹی کے لیے چلیں۔ ابھی تو جس طرح یہ کہہ رہے تھے اتنی ان کی سختی نہیں، ہم نہیں کہتے ان پہ سختیاں ہوں، کسی پولیٹیکل پارٹی کی سختی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے جو اپنے ایکشنز ہوتے ہیں ان کو ذمہ داری لینی چاہیے، اور اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوتی ہیں وہ ان کو ذمہ داری لینی چاہیے۔ ان کے حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر چلے ہوتے جا رہے ہیں، تب ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی بہتر گورنمنٹ لائے جو اس میں جو ہے کوئی ایسا کردار ادا کریں کہ لوگوں کے مسئلے جو ہے حل ہو جائیں۔ اچھا، اسی سوال سے ایک سوال میرے ذہن میں، عامر رضا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے جو عبوری حکومت کے وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، معیشت کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ عامر رضا صاحب آپ نے بھی سنا ہوگا، اس کے حوالے سے بات کی تھی، بریفنگ دی، تو شمشاد اختر صاحبہ نے بتایا کہ معیشت کو لے کے جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ریفارمز ہیں وہ کیے جائیں گے۔ میرا سوال یہ کہ کیا یہ جو حکومت ہے، نگراں حکومت ہے، عبوری حکومت ہے، ان کے پاس اتنا وقت ہوگا؟
دیکھیں اسٹرکچرل ریفارمز تو ایک بڑا مطلب ہے کہ ایک طویل مدتی قسم کا کام ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر جنوری یا فروری میں انتخابات کروانے تو ان کے پاس تو وقت نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ جب تک آپ کہیں گے آپ منصوبہ بندی ہی کریں گے, اور پھر ضروری نہیں کہ آپ نے جو منصوبہ بنایا ہو کل کو پاکستان پیپلز پارٹی آ جاتی ہے جیت کے, اس کا کوئی اور زاویہ ہوگا دیکھنے کا, نون لیگ آتی ہے, کوئی اور مولانا فضل الرحمان جیت جاتے ہیں, تو ہر پارٹی کا اپنا اپنا کرائیٹیریا ہوتا ہے معیشت کو چلانے کے لیے. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی جو جدون صاحب نے بات کی کہ ہمارے یہاں جو پالیسیز کا عدم تسلسل ہے یہ اس ملک کو بڑا لے ڈوبا ہے. پھر دوسری بات یہ ایسی جماعتیں بدقسمتی سے وہ 2-3 چیزوں کی ارغمال بنی ہوئی ہیں. اس میں ایک چیز تو ہے کہ مطلب ان کو بدعنوانی سے اپنا دامن جو ہے چھڑانا ہے, ان کو دور ہونا ہے بدعنوانی سے. جو ایک پرسیپشن عوام کا بن گیا ہے کہ ہماری ہر سیاسی جماعت جو ہے گلے گلے اس کی قیادت بدعنوانی میں ملوث ہے, اس پرسیپشن کو بدلنا ہے. اس کو بدلنے کے لیے ان کو کچھ لوگوں کو تبدیل کرنا ہوگا, نئے چہرے سامنے لانے ہوں گے, اور جو لوگ بدنام زمانے ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ موروثی سیاست جو کہ جمہوریت کی نفی ہوتی ہے, اس نے یرغمال بنایا ہوا ہے ہمیں قومی سطح کے اوپر بھی اور ہمیں کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر بھی. اس سے بھی آپ کو آزادی چاہیے ہوگی, اس سومنات کے بت کو بھی توڑنا ہوگا. جب تک آپ موروثی سیاست اور بدعنوانی کے ان بتوں کو نہیں توڑتے آپ کے یہاں کچھ آگے چیزیں ہو نہیں سکتی. پھر ہماری تیسری چیز ہے کہ جی سول اور ملٹری لیڈرشپ کو مل کر ساتھ چلنا ہے. ہمارے یہاں سویلینز جو ہوتے ہیں وہ بھڑ جاتے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو 3 بار ماضی میں موقع ملا, 3 مرتبہ جو ہے ان کا فالنگ آؤٹ ہوا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے دیگر جو وزراء اعظم ہیں ان کا جو ابھی قریب ترین ہمارے پاس مثال ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ہے. تو جو ایک کہتے ہیں نا ان ٹینڈم مل کے ساتھ چلنا ہے سول اور فوجی قیادت کو, وہ بہت سخت ضرورت ہے. اور اس بات کے ادراک کرتے ہوئے کہ جناب اگر جو ادارہ زیادہ مستحکم ہے, مضبوط ہے, تو جب تک آپ اس میں کیپیسٹی اپنے ادارے میں نہیں پیدا کرتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ مطلب ہے اس کو آپ لیڈ رول دیں بہت ساری چیزوں میں, سیکیورٹی کے معاملات میں, فورن افیئرز کے اندر. اور جو ہمارے بزنس مین کہتے ہیں کہ جی اب تو وہ معیشت کے اوپر بھی اتنا زیادہ انہوں نے اسپیڈ ورک کیا ہوا ہے ہماری انسٹیٹیوشن نے کہ ان کو پہلے کی مثال نہیں ملتی. تو یہ چیزیں ہمیں کچھ سی چینج لانے ہوں گے. لیکن مجھے نظر ہی آتا ہے جب میں گفتگو سنتا ہوں سیاستدانوں کی, لگتا ہے وہ ماضی سے سیکھنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے, اور وہ وہی سب کچھ کرتے رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور عمل میں بھی ویسے ہی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خود ناکام ہوئے, ریاست پاکستان کو نقصان ہوا, اور ہمارے یہاں ادارے جو ہیں ایک دوسرے کے متصادم ہوئے اور جمہوریت کمزور ہوئی. تو جب تک آپ اپنے آپ کو انسائیڈ آؤٹ نہیں بدلیں گے, یہ جو پیر تسمہ پا چپکے ہوئے نا پاکستان کی سیاست سے کہ جناب مطلب ہے آپ دیکھیں نا جنرل ریٹائر ہو جاتا ہے, چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بیوروکریٹ ریٹائر ہو جاتے ہیں, یہ ریٹائر ہی نہیں ہوتے ہمارے سیاستدان. بھئی آپ نئے خون کو آنے دیں, آپ نئے لوگوں کو آنے دیں, لیکن نئے خون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی کے ڈی این اے سے آ رہا ہو, آپ کسی اور کو آنے دیں آگے. آپ پیپلز پارٹی میں, آپ نون لیگ میں, حتیٰ کہ ہماری مذہبی جماعتوں میں بھی جو ہے موروثی سیاست والا کانسیپٹ آپ کہتے ہیں ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مزمل صاحب, میرے پاس آخری 2 منٹ, آپ کا لاسٹ کامنٹ بھی چاہیے ہوگا, پھر جدون صاحب کی طرف جانا ہے. یہ جو معیشت کو صحیح کرنے کا دعویٰ تو ہر آنے والی حکومت کرتی ہے مزمل صاحب, ہمارا آنے والی حکومت سے سنتے ہیں, پھر وہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دوسرے جو آتے ہیں جی پرانے والے کر کے چلے گئے تھے خراب, اور اب ہم ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے, اتنے میں پھر اگلے الیکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اب جو الیکٹڈ حکومتیں نہیں کر پا رہی تھیں, معیشت بہتر نہیں ہو پا رہی تھی, اب پوری حکومت اتنے بڑے بڑے دعوے کیسے کری, یہ سوال سب اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں جو 2-3 کام وہ اپنے ذمے لے رہے ہیں, میرے خیال میں وہ تو اس ٹائم فریم میں کیے جا سکتے ہیں. مثلا بجلی چوری اور گیس چوری کو اگر روکنے کی بات کی جائے تو یہ کام تو کوئی 5 سالہ منصوبہ نہیں ہے, کوئی 2 سالہ منصوبہ نہیں ہے. اگر آپ نے جن علاقوں میں آپ کی 80% گیس بجلی چوری ہے, جہاں 60% بجلی چوری ہے, آپ ان علاقوں سے بجلی چوری ختم کرنا چاہتے ہیں, اپنے لائن لاسز جو آپ کے 40% پہ ہیں, 500 ارب کی سالانہ چوری ہے, آپ اس میں سے 200 ارب بھی کم کر لیتے ہیں, 250 ارب کم کر لیتے ہیں, آدھا بھی کر لیتے ہیں 2-3 ماہ میں, تو یہ ایک بڑی اسٹرکچرل ریفارم بھی ہوگی اور ایک ان کی کامیابی بھی ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام موجودہ حکومت نہیں کر سکتی. میرے خیال میں یہ بہترین حکومت ہے یہ کام کرنے کے لیے, کیونکہ اس کا کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے, اس کا کوئی, اور یہ کر سکتے ہیں. اور الیکٹڈ حکومتوں کے لیے بڑا یہ پیغام ہوگا پھر مزمل صاحب, اگر نگراں حکومت اتنے چیلنجز جو ہیں وہ لیتی ہے اور وہ کر کے دکھاتی ہے, ظاہری بات تو کریں گے تو ہم تو تعریف کریں گے. پھر ان کی جن علاقوں سے بجلی چوری ختم ہو جائے گی, اگر وہاں دوبارہ شروع ہوگی تو ہم سوال تو کریں گے نا کہ جی نگران دور میں یہ
40% से 20% पे आ गई थी, तो अब 25 पे वापस क्यों आई है? एग्जैक्टली तो वो एक बेंचमार्क तो बन जाता है ना। अभी तो कह रहे हैं जी अरसे से वहाँ पे 80% है, तो मेरे ख्याल में दूसरा जो SIFC का काम है बाहर से G2G के तहत सरमायाकारी लाने, वो भी ये कर सकते हैं, और पिछली हुकूमत जाती दफा इनको मैंडेट दे के गई है। और अगर कोई G2G मुआहिदों के तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है इस दौरान, और कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहिदे हो जाते हैं जिसमें फौज ऑन बोर्ड है SIFC के तहत, तो मेरे ख्याल में ये इसमें भी कोई रुकावट नहीं है। और ये भी कोई ऐसा काम नहीं है कि हम कहें कि जी इसके लिए कोई 5 साल चाहिए। अगर कोई मुआहिदा हो रहा है जिसकी तकमील आगे जाके होनी है, तो मेरे ख्याल में ये काम भी वो कर सकते हैं। और अब बाकी जो एक्सपोर्ट्स और इस हवाले से गौहर इजाज़ साहब, मेरे ख्याल में वो बहुत छोटे छोटे काम अपने जिम्मे ले रहे हैं जो इस टाइम फ्रेम में हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे अभी कोई ऐसा काम की तरफ से नहीं नजर आया जो लंबा काम हो और मैं कहूँ कि जी ये काम तो मुमकिन नहीं हो सकेगा, वो ये कैसे करेंगे। और जहाँ तक ये बात हुई कि जी आर्मी चीफ साहब मिले और हमने स्पेस दी, देखिए जी जो यकीनन नवाज शरीफ के दौर में नहीं मिलते थे, फिर उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में मिलना शुरू हुए बाजवा साहब, और उन्होंने सनतकारों को और ताजरों को रेगुलर मिलना शुरू किया और उनकी बैठकें हम मुसलसल हुई। तब शुरू हुआ तब एक ऐसी सियासी जमात। साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।